सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस तब्दीली का नारा लगाकर वोट लिए थे और अब हुकूमत कर रहे हैं पीटीआई वाले, वो तब्दीली अब हम देखते हैं कि दिन ब दिन जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। कप्तान की टीम के सबसे अहम खिलाड़ी रिटायर्ड हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी काबीना में तब्दीली का बाकायदा आगाज कर दिया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है। ऐसा कभी ट्रेंड सेट हुआ नहीं पाकिस्तान में। सिर्फ 9 माह के मुख्तसर अरसे में हुकूमत ने अपनी सबसे अहम वजारत में तब्दीली का ऐलान कर, जिसके बहुत से नेगेटिव पहलू भी निकलेंगे लेकिन बहुत से मुस्बत बातें भी इससे जन्म लेंगी। वजारत खजाना एक तो वैसे भी बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन जिस किस्म के हालात से ये मुल्क दो चार है उसमें तो सबसे ज़्यादा अगर अहम वजारत में कह दूं कि वजारत ख़जाना थी तो आप लोग अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी राय से। जिसके लिए असद उमर साहब इंतखाबात से पहले आपको याद होगा तैयार बैठे थे। ऐसा एक नक्शा प्रेजेंट किया जाता था जलसों में, खिताब में कि जैसे असद उमर साहब से बेहतरीन हमें वज़ीर ख़जाना मिल ही नहीं सकता, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, फ़लाँ जगह पे जॉब करते थे, इतनी सैलरी लेते थे, पाकिस्तान के लिए सियासत को इबादत समझ के आ गए, इतनी ज़्यादा सैलरी को छोड़ के और यहाँ पर आके ऐसा परफॉर्म करेंगे कि बस अब देखते रह जाएंगे। ये सब कुछ हमें बताया गया, ये सब कुछ हमें दिखाया गया, सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन जब वो आए तो देख लें कि आज उनको रिटायर्ड कर दिया गया, उनको फारिग कर दिया गया। इससे बहुत कुछ साबित होता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं थे। असद उमर साहब ने इंतखाबात से पहले ही नून लीग की हुकूमत में मईशत की तरक्की के फॉर्मूले भी बताने शुरू कर दिए थे। आपको याद होगा, नून लीग वालों को क्यों ना याद हो, जारी बात है ताने सुनने के लिए भी तैयार रहे। आपने खुद उनके मुंह में अल्फाज डाले। असद उमर साहब ने वजारत संभाले पहले ही इतना होमवर्क मुकम्मल कर लिया था अपना, लेकिन सिर्फ 9 माह में ही उनकी वजारत उनसे छीन ली गई या उनसे ले ली गई और पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। इसके बारे में आप लोग जो मर्जी के, लेकिन बात यह कि आप परफॉर्म नहीं कर सके, जिसको पूरी ऑपोजिशन अब तनकीद का निशाना बना रही है। ऑपोजिशन की तनकीद अपनी जगह जायज़ है और मैं अगेन कहूँगी कि आपकी परफॉर्मेंस ने और वजारत से पहले के दावों ने, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच करते हुए दिखाई नहीं दिए, यानी आप कहते क्या थे, प्रैक्टिकली आपने क्या साबित किया। इतना ज़्यादा जब आप अनबैलेंस करेंगे सिचुएशन को, या इतना तजाद होगा आपके अल्फाज में और आपके इक़दामात में, तो डेफिनेटली फिर आप खुद ऑपोजिशन के मुंह में अल्फाज डालेंगे। ये तनकीद के जो नश्तर बरस रहे हैं असद उमर साहब, ये खुद डाले गए अल्फाज दुश्मनों के, मुखालिफिन के, चले मुखालिफिन कह लेते, दुश्मन क्यों कहें, सियासी मुखालिफिन के मुंह में आपने अल्फाज खुद डाले कि आओ मुझ पर तनकीद करो। ऐसे मौके पर जब IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में नाज़रीन सोचें दाखिल हो चुके हैं, पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि IMF से कर्ज लिया जाएगा। पहले तो ये भी कन्फ्यूजन थी कि IMF के पास जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना, 100 तरह के यूटर्न्स लिए जाते थे। जब आपने फैसला कर लिया कि अब कर्ज लिया जाएगा, इन हालात में सोचें वज़ीर ख़जाना का इस्तीफ़ा बहुत मायने खेज है। लेकिन अगर इसका एक दूसरा रुख हम देखें, कहा यह जाता है कि असद उमर साहब को इमरान खान साहब का करीबी साथी तस्वुर किया जाता है, यानी बहुत ही करीबी लोगों में से हैं और वो मेरे ख्याल से किसी तरह की जो भी बात नहीं है, क्योंकि जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे तो सबसे ज़्यादा तारीफ़ें हमने जब सुनी किसी की तो असद उमर साहब थे। कुछ ज़राए ये भी कहते रहे हैं कि इमरान खान असद उमर की बात को तरजीह देते हैं, जिसको हम कहते हैं ना वज़न देना किसी की बात को, और बहुत ही करीबी मिनिस्टर समझ लें, करीबी मिनिस्टर से ज़्यादा बहुत करीबी शख्सियत हैं, तभी इतनी अच्छी मिनिस्ट्री उनको दी गई थी। लेकिन 9 माह के अंदर ही इमरान खान साहब ने अपने एक अहम खिलाड़ी को खुद ही पवेलियन वापस भेज दिया। लम्हा फिक्री है, लेकिन साथ ही मैं कहूँगी ये काबिल तहसीन बात है, इसलिए कि इमरान खान साहब अपनी काबीना में लोगों को कारकर्दगी की बुनियाद पर शामिल करने और नाकिस कारकर्दगी पर बाहर करने पर यकीन रखते हैं। जैसे कि आगाज में भी कभी कहा था कि बहुत बड़ा ट्रेंड सेट किया है आज पाकिस्तान में किसी पहले वजीर आजम ने। इससे पहले हमने ये ट्रेंड सेट होता नहीं देखा। ये भी क्रेडिट में जाता है खान साहब के कि खान साहब ने एक ट्रेंड सेट किया कि अपने सबसे ज़्यादा करीबी
दोस्त समझ लें, साथी समझ लें, पुराना साथी जिस पर इतना ट्रस्ट करते थे, जिनको इतनी बड़ी वजारत दी, उनको खुद ही कहा कि चलें जी खिलाड़ी साहब आप आउट हो गए, पवेलियन की राह दिखा दी। इमरान खान साहब के समल से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि अगर काबीना का कोई भी रुकन, कोई भी मेंबर परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम रहा तो फिर क्या होगा, उसका काबीना में रहने का कोई जवाब नहीं है। उसको कहा चलो शाबाश निकलो, वो कॉर्नर हो जाओ। इस्तीफा देने के बाद असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ज़ाहिर बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बनता था, और मैंने उनके चेहरे के तासुरात देखे थे। एक जो होते हैं ना कि एक स्माइल होती है, मुझे एक बड़ी अच्छी शायरी याद है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो मुस्कुराहट में गम भी नज़र आ रहा था। ज़ाहिरी बात है गाड़ी आपकी झंडे वाली, तो फिर गाड़ी झंडे के बगैर हो, फिर साथ ही कह देना कि मुझे ये मिनिस्ट्री मिल रही थी, मैंने उससे भी माजरत कर ली। इससे भी दिखाई देता है कि दिल बुझा हुआ है, एंथुसिज्म का लेवल जो है वो बड़ा डाउन हो गया है, एनर्जी हिल के रह गई है। खैर एनर्जी अगर इतनी होती है असद उमर साहब तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। क्या कहना था उनका इस क्लिप में, ज़रा देखिएगा। रज़ा पहला क्लिप चलाइएगा असद उमर साहब का। असद उमर साहब के चेहरे पे जो तासुरात है, अगेन आई वुड से, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अब गम इतना ज़ाहिरी बात है, मिनिस्ट्री चली गई और दूसरी से भी माजरत कर ली। असद उमर साहब ने, अच्छा अब आप नोट कीजिएगा, अपनी कारकर्दगी का दिफा किया भरपूर अंदाज में, और दिफा करते करते साथ ही ये भी बता दिया कि आने वाले हालात इससे ज्यादा खतरनाक होंगे। सोचिए नाजरीन, इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। यानी जो लोग फाके कर रहे हैं, फिर क्या सूरत हाल होगी, आप लफ्ज़ का इंतखाब कर लें। सबसे पहले मुझे कोई ये समझा दे कि जमहूरियत और मईशत को ख़तरा आखिर कब नहीं रहा, मईशत की हालत कब बेहतर रही, कब बेहतर नहीं रही। मईशत तो तब भी मुश्किल में नहीं थी जब इक़्तिदार तीर वालों के पास था, यानी पीपल्स पार्टी के पास था। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 8 मिलियन का IMF से कर्ज लिया था। IMF से जो कर्ज लिया था 8 मिलियन का लिया था मुशर्रफ साहब ने, और पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो उसके तमाम वुज़रा क्या कहते थे, ज़रा याद करें, रिकॉल करें अपनी मेमोरी। उन्होंने क्या कहा था, क्या कहते थे जी, कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मईशत को मफलूज कर दिया, तबाह कर दिया, हालात अबतर हैं और मुश्किल फैसले करना होंगे। आपको याद है नाजरीन, एग्जैक्टली ये बातें करते थे ये लोग। एग्जैक्टली इसी बात को बुनियाद बनाया पीपल्स पार्टी ने, और बुनियाद बनाते हुए पीपल्स पार्टी ने IMF से दोगुना कर्जा लिया, और कर्ज की मद में जो पैसे आए उनसे क्या किया, जितने तरक्याती काम हुए या वो पैसे अवाम पर कितने खर्च हुए, इसका जवाब तो जाली अकाउंट स्कैंडल के मुकदमे का होने वाला फैसला बाकायदा क्लियरली बता देगा, अनकरीब बता देगा। पीपल्स पार्टी ने 5 साल मुकम्मल किए तो हुकूमत किसको मिल गई जी, नवाज शरीफ साहब को, यानी तीर वालों से हुकूमत मिल गई शेर वालों को। नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली, और फिर क्या हुआ, दोबारा रिकॉल करें, जोर डालें अपनी मेमोरी पे, यही बातें नवाज शरीफ साहब ने भी करनी शुरू कर दी। मियाँ साहब का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होगा, लेकिन बातें वही घिसी पिटी, वही अल्फाज, वही रोना कि मईशत तबाहाली का शिकार है, हमें तो खजाना कंगाल करके पकड़ा दिया गया, ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा नाज़रीन, सबसे आसान हल क्या होता है, इससे पहले नवाज शरीफ साहब की आगे बात करूं, सबसे आसान बात ही होती है कि जो भी हुकूमत कॉम्पिटेंट नहीं होती, जो भी हुकूमत मईशत का या किसी भी जिसका बेड़ा गर्क कर देती है, सबसे आसान ही होता है कि पिछले वाले पे डाल दो कि पीछे वाला तो हमें किया, उन्हें सानू मुल्क फड़ाए एंजसी तेसी की करिए, आप सही करें ना, बेहतरीन मैकेनिक बने। पुराना मैकेनिक भी बुरा था तो आप भी बुरे, तो फिर अपनी गाड़ी के हम किसके पास लेके जाएं? अगर पुराने मैकेनिक ने हमारी गाड़ी की चीजें चोरी कर ली तो हम नए मैकेनिक के पास जाएंगे ना। अगर आप भी बुरे मैकेनिक है तो बताएं, फिर हमें एड्रेस बताएं कि कहाँ हम अपनी गाड़ी लेकर जाएं। इसी तरह ये मईशत की गाड़ी है, ये हमारे मुल्क है, ये गाड़ी है, हम इसको किस मैकेनिक के पास लेके जाएं? आप पुराने वाले को बुरा कहने से बाहर नहीं निकलते। बड़े होशियार लोग हैं, बड़े सियाने लोग हैं कि 5 साल गुजर जाएंगे, पिछले 5 साल कारकर्दगी पर आप तनकीद करते चले जाएं, हमारे 5 साल भी अच्छे गुजर जाएंगे। अच्छा नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा जी, उनका यह कहना था कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क का क्या कर दिया, एग्जैक्टली अवाम बड़ी समझदार, उनको पता फिजा क्या कहने जा रहे, बेड़ा गर्क कर दिया, मफलूज कर दिया, मुल्क को तबाह कर दिया, मईशत को नाजुक हालत पर पहुंचा दिया, मईशत की कश्ती डूबने वाली है, मुश्किल फैसले करना होंगे। और इन मसाइल को वजह बनाकर पीपल्स पार्टी ने जितना कर्ज IMF से लिया था उससे 3 गुना ज्यादा कर्ज मियाँ साहब ने ले लिया। नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत के दौरान, आपको याद होगा नाजरीन, ये भी कहते रहे कि मईशत तरक्की कर रही है, आपको याद होगा। और उनके समधी जो बरतानिया में है, फरार इश्तिहारी इसहाक डार साहब, मुझे याद आ गए, इसहाक डार साहब हर हफ्ते आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कौम को अदाद व शुमार के जरिए साबित करते थे कि मईशत हमारी इकॉनमी बेहतरी की जानिब जा रही। वो तो अभी भी दावे करते कि मुझे बुला लें, मैं बड़ा अच्छे तरीके से संभाल लूँगा, लेकिन हकीकत क्या थी, इसके बिल्कुल एंटाई थी, बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही थी। यही हाल असद उमर साहब का भी रहा। जब नून लीग की हुकूमत थी
تو یاد کریں, دوبارہ ریکال کریں, اسد عمر صاحب نون لیگ کی پالیسیز پر کتنی دھواں دار ڈیبیٹ کرتے تھے, تند و تیز نشتر بساتے تھے تنقید کے. کیا کہتے تھے اسد عمر صاحب؟ آج تو آپ کو ساری باتیں یاد آ رہی ہوں گی, پرانے والی بھی, نئی والی بھی. اور دوبارہ میں کہوں گی, تم اتنا جو مسکرا رہے ہو, کیا ہے, کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ تو غم تو اب چھپا رہے گا یا پھر کچھ دیر بعد نکلے گا, آہستہ سا کر کے ایسا سا غم باہر نکلے گا کہ ہمیں بھی بڑی بڑی خبریں پتہ چلیں گی. اسد عمر صاحب کا یہ والا کلپ بھی ذرا سنائیے گا رضا, ان کی میموری, ان کو ریکال کرواتے ہیں کہ کیا کیا کچھ کہتے رہے تھے وہ. یہ اسد عمر صاحب بالکل اسد عمر ہی تھے, وہی چہرہ تھا, وہی شخصیت, وہی چشمہ, لیکن یہ اپوزیشن والے اسد عمر صاحب تھے. فرق پتہ چلا, یہ وہ والے اسد عمر صاحب تھے جنہوں نے صرف تنقید کرنی ہوتی تھی. جب تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی تو اسد عمر صاحب کتنے خلاف تھے نا, بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے, گیس کی قیمتیں بڑھانے کے, عوام کی کتنی زیادہ پریشانی, ٹینشن انہوں نے سر پہ سوار کیا ہوا تھا اور الفاظ کی صورت میں نظر آتا تھا. جب اسد عمر صاحب اپوزیشن میں تھے تو قیمتوں میں اضافہ حرام تھا. حکومت میں آنے کے بعد کیا ہو گیا؟ حرام سے حلال ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ یہی غلط سانو سمجھ نہیں آندی, سانو کو سمجھا دے. جب اسد عمر صاحب اپوزیشن میں تھے تب ان کے پاس معیشت کے ہر مسئلے کا حل تھا. ایسا حل تجویز کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ اچھا اسحاق ڈار صاحب کی جگہ تو ان کو ابھی لا کے بٹھا دیا جائے. تبھی تو عوام نے اتنا اعتماد کیا, ان لوگوں کو ووٹ دیے. بس نون لیگ کی حکومت جانے کی دیر تھی, لیکن حکومت میں آنے کے بعد, منسٹر بننے کے بعد اسد عمر صاحب پتھر بھی اٹھاتے تھے تو اس کے نیچے سے ایک آدھا معاشی مسئلہ نکل آتا تھا. اور اپوزیشن والے اسد عمر صاحب حکومت میں آنے سے پہلے شاید پاکستان کے سب سے قابل معاشی ایکسپرٹ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا, وہ والے جو پہلے والے جو یہ بتاتے تھے, میں نہیں کہہ رہی. لیکن حکومت میں آنے کے 9 ماہ بعد اسد عمر صاحب کو اپنی وزارت چھوڑنا پڑی. یہاں ایک سوال بنتا ہے ناظرین, اسد عمر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے معیشت میں بہتری آئی ہے, تو پھر عمران خان صاحب نے اسد عمر صاحب آپ سے استعفیٰ کیوں لیا جب معاشی صورتحال اسد عمر صاحب کے مطابق پچھلے 9 ماہ سے زیادہ بہتر ہو رہی تھی, اور جو بھی اس کا بیڑا گر تھا پچھلے والوں نے کیا نا, اسحاق ڈار صاحب نے کیا, تو پھر کیوں عمران خان صاحب نے اسد عمر صاحب کو وزارت چھوڑنے کا کہہ دیا؟ اب سوال یہ بھی بنتا ہے, اب یہ سارے سوال میں زیادہ اس لیے انجوائے کر رہی ہوں کہ اسد عمر صاحب اس ٹائم پہ ٹی وی دیکھ, ظاہر بات اب ٹی وی دیکھنا بنتا ہے, اب تمام چیزیں سن رہے ہوں گے, اور بول کا پروگرام تو بہت دیکھا جاتا ہے اور بول نیوز بہت دیکھتے ہیں لوگ. سوال یہ بنتا ہے اسد عمر صاحب, میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھوں گی, وجہ سیدھی سی کہ آپ وہ بات ہی نہ کریں, آپ وہ دعوے ہی نہ کریں, آپ کو بڑھ کے مارنی نہیں چاہیے, نہ بڑھ کے ماریں, اور اس طرح کی باتیں جس کے بعد آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے یا پھر پور پرفارمنس کی وجہ سے گھر جانا پڑے, تو پھر ایسی باتیں تو صحیح نہیں ہے نا. اب اپنے ساتھ آپ لوگ غلط کرتے ہیں. اچھا ایک اور کلپ ذرا دیکھیے گا اسد عمر صاحب کا, جس میں وہ اسحاق ڈار صاحب کی بڑی کچھ اچھی باتیں یاد کر رہے ہیں. اب میں نے اچھی پہ کیوں زور دیا, کلپ کے بعد آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے گا, کلپ دیکھیے گا. یہ یقیناً اسد عمر صاحب ہی تھے, لیکن وہی دوبارہ کہوں گی کہ ان کی پہلی تقریر تھی جس میں انہوں نے ڈالر کی قدر بڑھنے اور روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت پر, آپ کو یاد ہوگا, کھل کر تنقید کے نشتر برسائے تھے. اچھا اس وقت ناظرین اسد عمر صاحب نے مستقبل کی بھی پریڈکشن دی تھی, پیشگوئی کی تھی. اس وقت اسد عمر صاحب ڈیویلیویشن نام کو, شاید معذرت کے ساتھ اسد عمر صاحب کہنا پڑ رہا ہے, آپ کی باتوں سے لگتا ہے شاید آپ ڈیویلیویشن کے ورڈ کو گالی سمجھتے تھے کہ ڈیویلویٹ اگر پیسہ ہوگا, روپیہ ہوگا تو یہ گالی کے مترادف ہوگا. آپ کی باتوں سے ہمیں لگتا تھا, سوری ٹو سے. لیکن اپوزیشن سے حکومت میں آتے ہی جس قدر ڈیویلیویشن ہوئی, اس کا جواب اسد عمر صاحب کے پاس پھر بعد میں تھا ہی نہیں. ایسا بھی نہیں تھا کہ تھوڑا بہت جسٹیفائی کر دیتے, سیٹسفائی کر دیتے, جواب تھا ہی نہیں سرے سے. اس میں میرے خیال سے کوئی اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی دور آئے ہوئے بات میں کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو غلط پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ کہ ڈیویلویٹ ہوا پیسہ, روپیہ. لیکن میرا اگین سوال اسد عمر صاحب آپ سے, میں دوبارہ کہوں گی اسد عمر صاحب اس ٹائم پہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کہ اسد عمر صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اتنے ایکسپرٹ تھے جب اپوزیشن میں تھے کہ مستقبل میں ڈالرز کی قیمت کیا ہوگی, کیسے مینج ہوگی, کیا کچھ ہوگا, یہ بتا دیا کرتے تھے چٹکیوں میں. لیکن حکومت میں آتے ہی آپ کی پرفارمنس نے جو کیا اس کی وجہ سے آج آپ کو استعفیٰ دینا پڑ گیا, اور آپ اتنے دکھی, اتنے غمزدہ ہو گئے کہ آپ نے کہا کہ جو مجھے دوسری چیز آفر کی گئی میں نے اس کو بھی کہہ دیا نہیں میں معذرت چاہتا ہوں, میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. اچھا ناظرین آپ کو ہیومن سائیکی بتاؤں, اگلا کلپ دکھانے سے پہلے ایک ہیومن سائیکی ہے, شاید کوئی بھی ٹی وی پہ بات نہیں کر رہا, کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں یا آپ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں
تو آپ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ اپنے ڈپریشن کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آج مجھے تھوڑی سی تکلیف ان کا یہ چہرہ دیکھ کر, ظاہری بات ہم انسان ہیں, ہم کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھیں تھوڑے سے غمزدہ ہم بھی ہو جاتے, لیکن آپ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وزارت کو سنبھال کے بیٹھے ہوتے ہیں اسد عمر صاحب. آج چاہے میں ایک بطور انسان مجھے تکلیف ہوئی ہو, کہ ظاہری بات ہے جب آئے آپ کی نیت اچھی ہوگی, آپ بری نیت کے ساتھ نہیں آئے ہوں گے, اور آپ نے بالکل, ہم جب بھی اپنی جاب کرتے ہیں ہمارے پاس چھوٹا سا بھی قلمدان ہوتا ہے تو ہم اس کو بہت ہی بیبی کی طرح ہینڈل کرتے ہیں, ہمارے بیبی کی طرح ہوتا ہے ہمارا کام. جیسے ہم اس پروگرام کو, میں میری ٹیم, ہم ایک بیبی کی طرح سمجھتے ہیں, اس کو پیمپر کریں گے, اپنے پروگرام پہ ہوم ورک کریں گے. آپ کی تو بہت بڑی منسٹری تھی, آپ کے ہاتھ میں تو خزانہ پکڑا دیا گیا, لیکن آج ہم آپ کے ساتھ اب افسوس بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اتنا بیڑا گر کر دیا اسد عمر صاحب. پھر اتنے دعوے کرتے تھے آپ, یا تو پہلے آپ کی خاموشی ہوتی, ہم کہتے نہیں پرفارم کر سکتے, لیکن پہلے والے جو اپنے دعوے ہیں نا وہ ذہن سے نہیں نکل رہے. مجھے تو آپ کی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں, اور خان صاحب نے جو آپ کا نقشہ پیش کیا تھا, چلے خان صاحب کو آج ہم معاف اس لیے کر لیتے کہ انہوں نے یہاں پہ اچھا والا یو ٹرن لیا, کہ انہوں نے اپنی غلطی کو سدھارا, انہوں نے آپ سے استعفیٰ لے لیا. لیکن آپ کا جو نقشہ پیش کیا جاتا تھا, اور میں تو پھر اگین کہوں گی کہ آپ سے بہتر تو ساغر صاحب نہیں ثابت ہو گئے, جن کے بارے میں اتنے غم و غصے کا اظہار کرتے تھے. اچھا جی, اگلا کلپ ہے رضا, ذرا وہ بھی چلائیے گا. ان شخص کا نام بھی اسد عمر ہی تھا, یہ اسد عمر صاحب ہی تھے, لیکن اپوزیشن والے. جی ہاں, مہنگائی کا طوفان, جی ایس ٹی, انڈائریکٹ ٹیکسز, بجلی کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں اسد عمر صاحب کو سب یاد رہیں, کیونکہ وہ اپوزیشن میں تھے. اس وقت اسد عمر صاحب کے لیے تمام کام حرام تھے, کیونکہ ان اقدامات سے عوام کا نقصان ہو رہا تھا. ماضی میں اسد عمر صاحب حکومتی پالیسیز کو اس لیے IMF کی ڈکٹیشن سے ملاتے رہے کیونکہ سابقہ حکومت کے پیش کردہ بجٹ کی وجہ سے مہنگائی میں کیا ہوا تھا, اضافہ ہوا تھا. اور یہ وہی اسد عمر صاحب ہیں جنہوں نے آج اپنی وزارت سے استعفیٰ اس لیے دیا کہ وہ بڑے پور پرفارمر ثابت ہوئے. کارکردگی دکھانے میں اسد عمر صاحب آپ ناکام رہے. کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں, بات یہیں پر اینڈ ہوتی کہ آپ نہیں کر سکے, آپ سے نہیں ہوا. عمران خان صاحب کی ٹیم کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ناظرین, یہی ہے کہ ان کی ٹیم کے کچھ کھلاڑی ٹیم کا نقصان کر رہے ہیں, اوور سمارٹ ہو جاتے ہیں, اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اب سوال ہے کہ اتنا کانفیڈنس دیتا کون ہے؟ اچھے والا کانفیڈنس ہونا چاہیے, لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو لے ڈوبے. کل تک اسد عمر صاحب کو ساری کیلکولیشنز, سارے فارمولے یاد تھے کہ کیسے ملک کو مہنگائی کے طوفان سے بچایا جا سکتا ہے, کیسے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے, کیسے IMF سے مذاکرات کرنے ہیں, یا کرنے بھی نہیں, کوئی اور آپشن ہم نے اویل کرنی ہے. لیکن آج جب اسد عمر صاحب خود وزیر خزانہ بنے, آج تو خیر چلے گئے نا, جب بنے تھے تب کی بات کر رہی ہوں, تو پھر اچانک معیشت بہت بری ہو گئی, مسائل بہت زیادہ ہو گئے, اتنے ہو گئے کہ اسد عمر صاحب سے حل نہ ہوئے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. مسائل اتنے زیادہ ہو گئے کہ استعفیٰ دینے کے بعد بھی اسد عمر صاحب نے کیا کہا کہ آنے والے وزیر خزانہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, اور آنے والے وزیر خزانہ سے قوم کچھ زیادہ امیدیں نہ رکھے. یہ کلپ ذرا ملاحظہ کیجیے گا. معیشت بہتری کی جانب جا رہی تھی, یہ بات تو میرا سن کے نا میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. معیشت بہتری کی جانب جا رہی تھی, چلی جائے گی, ہو گیا, ایسی باتیں تو مجھ سے کوئی بھی نہ کرے. معیشت بہتری کی جانب جا رہی تھی, معیشت کا مستقبل روشن تھا, معیشت کی حالت زبردست ہونے والی تھی. شاید اسی لیے عمران خان صاحب نے اسد عمر صاحب کو کہا کہ ٹاٹا بائے بائے بھائی صاحب, بس ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا جتنی تیزی سے تم نے اقدامات کرنے شروع کر دیے اسد عمر صاحب, اور معیشت کو ترقی کے پر لگا دیے. اب کہیں یہ نہ ہو کہ معیشت ترقی کے پر لگا کر اتنا اوپر چلی جائے کہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے. ملک میں ایسا کوئی معاشی انقلاب نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری حکومت کو کوئی خطرہ ہی ہو جائے. معاشی طور پر ملک اتنا مستحکم نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے IMF سے قرضہ مانگنے آ جائے, اور اس لیے کہ میرے جو بھائی ہیں اسد عمر صاحب, آپ استعفیٰ دے دیں, ہم سے اتنی ترقی برداشت نہیں ہوگی. ایسا کہو گا خان صاحب نے, ہم وہ قوم ہیں جو مہنگائی کے عادی ہو چکے ہیں, اس لیے اسد عمر صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا. شاید پھر اس طرح بات ہوئی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب یہ بھی بتا گئے کہ جو آئے گا اس کو مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے. کوئی اگلے 3 مہینوں تک امید نہ رکھے کہ معیشت میں کوئی خاص بہتری کی امید ہوگی. کوئی دودھ اور شہد کی ندیاں یا نہریں نہیں بہیں گی. تو سر جی, آج تک اس قوم نے کسی بھی آنے والی حکومت سے یہ امید کی ہی نہیں کہ وہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دے.
بلکہ قوم نے تو صرف اتنا کہا کہ جو وعدے کر کے تم لوگ اقتدار میں آتے ہو اس کے آدھے ہی پورے کر کے دکھا دو اور چلے جاؤ. اور آتے ہو تو وعدے کرتے ہو, جاتے ہو تو دعوے کر کے جاتے ہو, آنے سے پہلے کچھ اور کہتے ہو کہ ہم آئیں گے تو انقلاب برپا کر دیں گے, ہم آئیں گے تو قوم کو ریلیف ملے گا, ہم آئیں گے تو ترقی آئے گی, ہم آئیں گے تو تبدیلی آئے گی, ہم آئیں گے تو بہتری آئے گی, ہم آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا. لیکن تم آتے ہو پھر کہتے ہو کہ ہمارے پاس کچھ جادو کی چھڑی تھوڑی ہے جو سب کچھ فوراً چٹکیوں میں ٹھیک کر دیں. تو جب کہہ رہے ہوتے ہو تب کچھ جادو کی چھڑی سر پہ لٹک رہی ہوتی ہے, پھر آتے ساری آپ کی باڈی لینگویج چینج ہو رہتی ہے, وقت لگے گا. پھر یہ قوم اس وقت کا بیچاری انتظار کرنے میں بزی ہو جاتی ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب کچھ وعدے ہی صحیح, آدھے وعدے ہی صحیح, 50% وعدے ہی صحیح مگر پورے تو ہوں, لیکن وہ وقت ہے کہ کبھی آتا ہی نہیں. لیکن تم لوگوں کی اگر جانے کی وقت کی میں بات کروں, جب تم لوگ کے جانے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر جاتے جاتے تم جیسے لوگ اپنی کارکردگی کا دفاع کرتے ہیں. کانفیڈنس کی پیک چیک کریں ناظرین, اور مشکل حالات کا رونا رو کر کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یعنی قوم کا کوئی احساس نہیں ہے. اور باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. اگر اسد عمر صاحب اپوزیشن میں کھڑے ہو کر کہتے رہے کہ مجھے موقع دیں, میں معیشت ٹھیک کر دوں گا, حکومت میں آنے کے بعد ان مسائل کو نظر انداز آپ کر دیتے ہیں جو آپ کو پہلے بہت زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, پھر اسی طرح کے آپ فیصلے کرتے ہیں جو آپ کی پرانی حکومتوں نے کیے ہوتے ہیں, پھر آپ کو شاید پتہ چلتا ہے. یہاں پہ ایک اور گہرا پوائنٹ ہے ناظرین, یاد رکھیے گا. اس کے بعد شاید ان کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اپوزیشن پہ بیٹھ کے بات کرنا, اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے بات کرنا بالکل الگ بات ہے, لیکن جب آپ حکومتی بینچوں پہ بیٹھتے ہیں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ چلتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہمارا ملک مشکل حالات سے گزر ہے, اور سب سے زیادہ مشکل یہی کہ معیشت کے لالے پڑے ہوئے ہمیں, ہمارا خزانہ بالکل خالی ہو گیا. میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتی, کون کر کے چلا گیا, زرداری سب کر کے چلے گئے, نواز شریف سب کر کے چلے گئے, اور کوئی XYZ کر کے چلا گیا, لیکن ہمارا ملک ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن وہی بات کہ بلند و باغ دعوے کیے جاتے ہیں, ایک دوسرے پر تنقید کی جاتی ہے, لیکن جب آپ کو خود پرفارمنس کا موقع دیا جاتا ہے آپ لوگ کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ یہ بڑا ایک گہرا پوائنٹ ہے کہ جب آپ کو پرفارمنس کا موقع دیا جاتا ہے تو آپ لوگ بری طرح سے ناکام کیوں رہتے ہیں, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا آپ تو اس سے بھی زیادہ بری طرح سے پٹ جاتے ہیں اور فلاپ ہو جاتے ہیں جس پہ آپ تنقید کر کر کے ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں. یعنی اگر اب ہم اسد عمر صاحب کا موازنہ کر دیں اسحاق ڈار صاحب سے, میں اسحاق ڈار صاحب کو اچھا نہیں کہوں گی, پرفیکٹ نہیں کہوں گی, لیکن اسد عمر صاحب تاڑے نالوں چنگے ثابت ہو گئے سی. یعنی کہ بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا, میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. اچھا ناظرین, اگر ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ منافق کون ہوتا ہے تو اس کا سادہ سا جواب یہ بنتا ہے کہ جو نیک لوگوں میں بھی نظر آئے اور بد لوگوں میں بھی نمایاں ہوں, یعنی ادھر بھی ادھر بھی بڑا بیلنس کر کے چلے, اور جس کے کال, اور یہ میں نے بیلنس ذرا نیگیٹو والا بولا ہے, نیگیٹو والا بولا ہے, اس کو پازیٹیو نہ سمجھے گا, جس کے کال میں اور فعل میں واضح تضاد ہو, جس کے دل میں نیکی کی کوئی خواہش تو نہ ہو البتہ دکھاوا بھرپور ہو. ایک مشہور کال یہ ہے کہ مومن کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کھجور کا درخت لگائے, کیا کرے, کھجور کا درخت لگائے اور اس خوف میں رہے کہ شاید اس میں کانٹے پیدا ہو جائیں, اور منافق کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کانٹے بوئے اور تر و تازہ کھجوروں کی امید رکھے. جس طرح پروردگار نے منافقین کے بارے میں واضح بیان فرمایا کہ عوام کو آگاہ کر دیا کہ ان لوگوں سے بچ کر رہنا آج کی دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے پاک وطن میں جھوٹ, فریب اور منافقت کا نام سیاست ہے. ناظرین, لگتا ایسا نہیں ہے کہ ایک نیک شخص آج ملکی سیاست میں حصہ لینے کا اہل ہی نہیں رہا. یہ بڑا کڑوا سوال ہے جو میں پوچھ رہی ہوں. اپنے ووٹر سے جھوٹ, اپنے احباب اور کاروبار حیات میں منافقت, کال اور فعل میں باقاعدہ تضاد, کردار نام کی تو کوئی چیز ان میں پائی ہی نہیں جاتی ہوگی, کہنا کچھ کرنا کچھ. اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کو میں آج سے 3 سال پیچھے لے کر جاتی ہوں کہ جب نون لیگ کی حکومت تھی اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب تھے. اچھا ناظرین, آپ کو یاد آیا ہوگا, ریکال کریں, اس وقت جب نیب کی جانب سے نون لیگ کی کرپشن کی چھان بین شروع کی گئی تو حکومت میں ہونے کے باوجود نون لیگ نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جس پر خورشید شاہ صاحب نے کیا کہا تھا, یاد کریں ذرا. چلے میں یاد کرواتی ہوں کہ مسلم لیگ نون چور چور کی باتیں کر رہی ہے, لیکن ہمارے پاس بھی ان کے خلاف بہت کچھ ہے. تاہم ٹکراؤ کی سیاست نہیں بلکہ
کیا کہتے تھے, سسٹم بچا کر آگے چلنا چاہتے ہیں, سسٹم, تب نظام بچانے کے خواہشمند تھے. اور اگر پنجاب میں کرپشن نہیں تو نیب کے آنے سے پھر کیوں خوف اور چیخیں نکل رہی ہیں؟ یہ ہے $1,000,000 کوشچن. اچھا ناظرین سمجھیں آپ یہ کہ یہ جو لوگ ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ سے ہی نیب کو اپنے مقاصد کے طور پر استعمال کرنا چاہا, لیکن نیب آزاد حیثیت میں کام کرتا رہا, نیب ان کے ہاتھ نہیں آیا. تبھی تو نیب اور نیب کے چیئرمین سر متھے سے ان سیاستدانوں کو دکھتے ہیں. لیکن نیب کے چیئرمین صاحب لگے رہیے. یہ چیز اپنے دور اقتدار میں کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا جی, یہ لوگ لوٹ مار میں سرگرم تھے, اس لیے ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ یہ لوگ نیب کو ایکشن کرنے سے روکتے, جس کا انکشاف مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بارہا کر چکی ہیں. اور یہ دو پارٹیاں تھیں جو ہمارے اوپر مسلسل مسلط رہیں. میں نے تو بچپن سے یہ سیکھا تھا کہ ایک تیر والی پارٹی ایک شیر والی پارٹی ہے. ہمارا بچپن ان لوگوں کے ساتھ گزر گیا اور شاید اسی لیے ہم لوگوں کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی آ گئی کہ ہم لوگوں میں برداشت نہیں ہے, ہم لوگوں میں ٹالرنس نہیں. اس کا بہت بڑا کریڈٹ نیگیٹو والا جاتا ہے ان سیاستدانوں کے, ان رویوں کو, جنہوں نے ہم لوگوں کا بچپن بھی خراب کر دیا. اور اب ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے روزانہ اپنے اوپر ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. ذرا دیکھیں گا کلپ. جی تو دیکھا آپ نے کہ اعتراف کیا جا رہا ہے کھلے عام کھڑے ہو کے اسمبلی کے فلور پہ کہ پیپلز پارٹی اور ہم نیب کے خلاف کچھ نہیں کر سکے. غور کیجئے گا, نیب کے خلاف کچھ نہیں کر سکے, یہ اعتراف کیا جا رہا ہے جس کا انہیں بے حد افسوس بھی ہے. اور اسے میں منافقت نہ کہوں ناظرین تو کیا کہوں, آپ اگری کریں گے نا میری بات سے, منافقت کا اعلیٰ درجہ. یعنی اگر ملک میں کرپشن کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, ملک میں کرپٹ عناصر کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, اور کوئی ڈٹا ہوا ہے کہ بھئی میں تو انصاف پہ میرٹ پہ ایکشن کروں گا, ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہوں گے نا, کیوں نہیں دیتے ہوں گے چیئرمین آپ کو دھمکیاں, اگر وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں بڑی دھمکیاں دیتے ہوں گے. لیکن بہادر ماں کا بہادر بیٹا ڈٹا ہوا ہے ان کے خلاف. اور منی لانڈرنگ, قبضہ مافیا سے نیب جب یہ سوالات ان سے پوچھ رہا ہے تو کیا آپ بتائیں غلط کر رہا ہے, کیا وہ صحیح نہیں کر رہے, اپنی کرسی کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ کیا انصاف نہیں کر رہے؟ ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ نیب کا یہ عمل کس طرح پاکستان کے مخالف ہو سکتا ہے؟ یہ آتے ہیں ایک اینٹائی پاکستان ایجنڈا لے کے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے نا جو اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے, اتنے پڑھے لکھے نہیں, ان کے پاس ڈگریز نہیں ہے, کالج اسکول میں نہیں گئے, وہ ان کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو تو کیش کروا رہے ہیں اتنے سالوں سے. لیکن میں بڑے یقین سے کہوں گی خواجہ سعد رفیق صاحب, اب ریڑی بان جو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں نان کلچے جڑا بیچتا ہے, جو گولے گنڈے بیچتا ہے, جو نان لگاتا ہے, جو ریڑی بان ہوتا ہے, فروٹ بیچتا ہے, سبزیاں بیچتا ہے, وہ بندہ بھی چنے بھوننے والا, سب کو بڑا شعور آ گیا ہے, میڈیا نے بڑا آگاہی دے دی ہے. اب وہ تمام لوگ, اب کوئی آپ کے ہاتھ نہیں آتا. اور ناظرین جب ان لوگوں نے دیکھا کہ معاملہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو انہوں نے نیب کی کارروائیوں کو ایک الگ رخ دینا شروع کر دیا, یعنی لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. لیکن اگین آئی ووڈ سے کہ اب لوگوں کے مائنڈ اور لوگ آپ کے ہاتھ نہیں آنے والے. دیکھیں ذرا حمزہ شہباز شریف صاحب چلاکی سے, ہوشیاری سے کیا کہہ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ 5% لوگوں نے بھی ان کی بات پہ یقین کرنا چھوڑ دیا ہوگا. یہ کلپ ملاحظہ کیجیے. جی تو آپ نے سنا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چادر اور چار دیواری کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا احترام سب پر فرض ہے, بلکہ واجب بھی ہے. اور کسی طور بھی کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ چادر اور چار دیواری کو پامال کرے. لیکن یہ کون سی بات ہو گئی کہ آپ کی فیملی میں کسی کے پاس اگر نیب آئے تحقیق کے لیے, حمزہ شہباز صاحب چیخ اٹھیں, چلا اٹھیں اور کہنا شروع کر دیں کہ یہ ظلم ہوگا, یہ غلط ہوگا. آخر کیوں حمزہ بھائی صاحب, کیا اس وقت جو سابق صدر اور آج کل آپ کے حامی بننے والے آصف علی زرداری صاحب کی بہن فریال تالپور صاحبہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہی, کیا وہ یہ نہیں کہتی کہ میں عدالت نہیں جاؤں گی, یہ کہتی ہیں وہ کہ میں عدالت نہیں جاؤں گی. اور تو اور کیا محترمہ بے نظیر شہید نے عدالتوں کا سامنا نہیں کیا تھا حمزہ صاحب. اور آپ جو خواتین کی بات کریں, آپ کے منہ سے تو بات اچھی نہیں لگتی, کوئی سن ہی نہیں سکتا, میرا تو خون کھولتا ہے بلڈ پہ. ثانیہ ماڈل ٹاؤن بھول گئے آپ, وہاں جو تھیں کیا وہ خواتین نہیں تھی, کسی کی ماں بہن بیٹی, حاملہ خواتین بھی تھیں, پریگننٹ خواتین بھی تھیں, اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے. آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ کے باپ کی, آپ کے تایا کی. اس وقت آپ کو بھاشن, یہ لیکچر یہ یاد نہیں آیا تھا جب اتنا ظلم کیا گیا تھا, جب عورتوں بچوں بوڑھوں پر ڈائریکٹ گولیاں چلائی گئی تھیں. ڈائریکٹ کیا کہتے تھے وہ, جو بعد میں ویڈیوز وائرل ہوئی تھی کہ انہوں نے بٹے نہیں دینے, انہوں نے گولیاں دینی ہیں. کیا قصور تھا ان کا, کیا آپ لوگوں کو ووٹ دیا تھا ان لوگوں نے؟ یہ قصور تھا کہ پاکستان میں رہتے تھے, پنجاب میں رہتے تھے, لاہور میں رہتے تھے, ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے, یہ قصور تھا ان کا. اچھا دیکھیں انہوں نے مزید کیسے گمراہ کیا قوم کو. اور لٹرلی ناظرین یہ غصہ نیچرل ہے,
یہ ایکسپریشن نیچرل ہے. ایسے لوگوں پہ ایسے ایکسپریشن باہر آتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر سے ایسا انسان نکالتے ہیں. اتنا ظلم کرتے ہیں لوگ, اور پتہ نہیں کس منہ سے آ کے بھاشن دیتے ہیں پھر دوسروں کو. اگلا کلپ سے لائیے گا رضا. اس پر میرے خیال سے میں زیادہ انالیسز نہیں کروں گی, اگلے کلپ کی جانب بڑھوں گی جو کہ چیئرمین نیب کا کلپ ہوگا, لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ منافقت کا اعلیٰ درجہ تھا جس کا آپ نے یہ لائیو ایگزامپل دیکھی, ایک عملی مظاہرہ دیکھا. اگلا کلپ جائیے گا رضا. یہ شخص بھی یقینی طور پہ یہ چیز کا مستحق ہے کیونکہ ناظرین آسان نہیں ہوتا اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھنا. یہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے, بڑے بڑے مافیا کے کیسز ان کے پاس ہوتے ہیں, اور یہ تو چیئرمین نیب ہیں, ایک مافیا کے سامنے بالکل ایسے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں میں ٹس سے مس نہیں ہوں گا. یہ آپ سوچئے گا بھی نہیں کہ ان کو کبھی دھمکی کی کال نہیں آئی ہوگی. یہ آپ سوچئے گا بھی نہیں کہ ان کو نہیں کہا گیا ہوگا کہ آپ کے بچے نے باہر نہیں نکلنا, آپ نے باہر نہیں نکلنا. بڑے بڑے ایسے واقعات پیش آتے رہے, آن ریکارڈ ہیں. اسی مافیا نے کیسے ججز کو خریدا, کیسے اپنی انگلیوں پہ نچایا, اور ایسے ججز جنہوں نے اس اپنی فیلڈ کا, اپنے عہدے کا, اپنی کرسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو ان کو پھر ہسٹری میں کس طرح یاد رکھا جاتا ہے آپ کے سامنے. لیکن جو ایسے ججز صاحبان ہیں جس طرح یہ ہمارے نیب کے چیئرمین ہیں, ان کے لیے یہ چیز کہنا بنتا ہے. بڑی جسٹیفائڈ تعریف ہے, بالکل نہ کم نہ زیادہ. اور اب آج کی آخری بات. آخری بات میں نے پروگرام میں پہلے بھی کی اور اس کو ذرا میں پاسٹ ٹینس میں کنورٹ کروں گی, اور ایک شعر ہے جی جس پر ایک غزل بھی گائی گئی ہے بہت خوبصورت سی, اسد عمر صاحب کو ڈیڈیکیٹ کروں گی. تم اتنا جو مسکرا رہے تھے, تم اتنا جو مسکرا رہے تھے, کیا غم ہے جس کو چھپا رہے تھے. آئندہ تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں ذرا دھیان سے, کیونکہ ایسا ٹائم بھی پھر آ جاتا ہے کہ آپ کو بڑی بڑی جو بڑکیں وہ بھی یاد آتی ہیں. دعووں کے برعکس جب آپ پرفارمنس دیتے ہیں پھر استعفے بھی دینے پڑتے ہیں ایسی دکھی شکل کے ساتھ جس کو مسکراہٹ میں آپ چھپاتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.